अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो कुछ बातें बताई थी तो उन्हीं का ये तसलसल आप समझ लें। दरअसल 2 दिन वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैं एक मवाद जमा करना चाह रहा था, और जिसे कहते हैं कि हमें इसलिए काफ़ी तोगोदोद करनी पड़ती है क्योंकि हक़ाइक़ को जानना और सच्चे हक़ाइक़ को आप लोगों तक पहुंचाना ये हम लोगों की ड्यूटी है। तो बात ये है कि आज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मरियम औरंगज़ेब साहिबा की। अब नैब को चाहिए कि मरियम औरंगज़ेब की जो वालदा है, जो नून लीग के और फिर काफ लीग और काफ लीग के बाद मुशर्रफ लीग और मुशर्रफ लीग के बाद दोबारा नून लीग के अंदर मिन्नत तरला करके आई थी। दोबारा इन्होंने बाकायदा नवाज़ शरीफ को अपना हलफनामा भी पेश किया था कि मैं अब आप ही की वफ़ादार रहूँगी। तो मरियम औरंगज़ेब के बारे में भी अब ये नैब को केस खोल देना चाहिए कि एक नर्स, यानी कि इनकी जो माँ है, जो मरियम औरंगज़ेब की माँ है, वो नर्स थी। तो नर्स जो थी ये अरब पति कैसे बनी जबकि इसका पति भी नहीं था, यानी कि पति के ना होते हुए भी अरब पति वो बन गई। तो ये कम से कम नैब को एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को भी पता लगे, और मेरे व्यूवर्स जो लोग भी हैं वो कम से कम इस चीज़ को ज़रूर सोचें कि पाकिस्तान में ये लोग जो थे, जो नून लीग या पीपल्स पार्टी के जो लोग थे, जो इस मुल्क के ऊपर तकरीबन 35 से 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ये लोग अरबपति और खरबपति कैसे बने हुए हैं, ये ज़रा सोचने की बात है। अब आते हैं इस जलसे की जानिब। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो थी वो बहुत घूमी फिरी लाहौर के अंदर। वह मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया कि लाहौर के अंदर सड़कों पे रश ही इतना है कि आप अगर ख़ुद भी निकल जाए तो अपनी वीडियो अगर ख़ुद बना के आप वायरल कर दें कि जनाब मेरे साथ इतने लोग हैं, तो लोग यकीन कर लेंगे, इसलिए कि वहाँ की सड़कों के ऊपर एक रश है और बेहंगम किस्म का रश है। तो क्योंकि बेसिकली हमारे जो अवाम है, जो हमारे लोग हैं, ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, ये जिसे कहते हैं कि एक बेहुदा किस्म की ड्राइविंग के अंदर मुलविस हैं। कभी आप अगर चूंटियों को देखें ना, आपके घर में या कहीं पे भी चूंटियाँ हो तो वो एक लाइन में जा रही होती हैं और दूसरी लाइन में वापस आ रही होती हैं, वो कभी आपस में नहीं टकराती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो एक्सीडेंट का रेशो है वो सबसे ज़्यादा और ख़तरनाक हद तक जो है वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स के अंदर है, क्योंकि ये बेहंगम किस्म का मोटरसाइकिल चलाते हैं और लहराते हैं और व्हीलिंग करते हैं, मसरूफ़ सड़कों पे व्हीलिंग करते हैं। तो इसी तरह की एक रैली जो थी वो मरियम नवाज़ साहिबा ने भी निकाली और उन्होंने शो करने की कोशिश की कि जो सिलेंसर निकाल के जो मोटरसाइकिलों के साथ वो लाहौर में घूमी फिरी कि जी कोई बहुत रश है। तो वो उसकी हकीकत जो वहाँ पे लाहौर के रहने वाले हैं वो समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अगर आपके कोई यार दोस्त अहबाब लाहौर में रहते हैं तो वो उनसे पूछ लें। इन्होंने डंडे भी तकसीम किए, जैसा कि सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ये चीज़ वायरल हो चुकी है कि डंडों का ट्रक मंगा के डंडे तकसीम किए गए। तो डंडे किस लिए तकसीम किए गए? और फिर आज जो थी राना सनाउल्लाह की बात, यानी कि देखें ये हुकूमत को इस लेवल पर अकसाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो एक प्रोपेगेंडा किया गया है जो नाम नेहाद मीडिया, और जिसे कहते हैं कि वो लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो जो कुछ अदालतों में भी गए हुए थे नवाज़ शरीफ के रिलीफ के लिए, उनमें से 4-5 ने तो नाम भी वापस ले लिए क्योंकि उनको पता लग गया कि जनाब हम भी ये, जिसमें आसमा शिराजी और ये जितने भी शामिल हैं। तो पहले तो इन्होंने कहा कि जी मीनार पाकिस्तान के पास पानी छोड़ दिया गया है, हालांकि जो उसकी हकीकत जो थी वो वहाँ के लोगों ने, जो नॉर्मल यानी कि जो वहाँ के अवाम हैं, उन्होंने अपनी वीडियो फेसबुकों पे वायरल कर दी कि जनाब हम इधर पिकनिक मनाने आए हैं, यहाँ पे कोई भी पानी नहीं है। हालांकि बारिशों का मौसम है, लेकिन वहाँ पे कोई पानी हमें दिखाई नहीं दिया। और मौलाना फजलुर रहमान ने तो कहा कि जी डैम बना दिया है, यानी कि लाहौर के लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है, लेकिन वहाँ पे इतना पानी हो गया कि डैम बन गया। तो बहरहाल ये इनका झूठ जो है, यानी कि देखें व्यूवर्स, इनका बयानिया ही सारा झूठ है। यानी कि जिस तरीके से ये इस्तीफ़ों की बात कर रहे थे वो इस्तीफ़े भी झूठ निकले। कोई इस्तीफ़ा किसी के पास, इस्तीफ़ा जो होता है वो पार्टी कायद के पास नहीं जमा कराया जाता, वो जाके जो होता है स्पीकर होता है कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का, उनको जाके जमा कराए जाते हैं। वो पार्टी कायदीन के पास नहीं जमा कराए जाते कि जनाब परचून की दुकान पे जाके जमा करा दो तो जी हमने इस्तीफ़ा दे दिया। वो ये इस्तीफ़ा कभी भी नहीं देंगे। और इनकी पार्टी के अंदर इस बड़ी तादाद के अंदर फूट पड़ चुकी है कि ये लोग अब जो हैं ये परेशान होंगे कि ये हम ये बात तो कर बैठे हैं, अब ये पूरी कैसे होगी।
تو ادھر ہی وہ رانا ثناءاللہ کی آج کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جی جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ حکومت کو اس قسم کا ہونے کا نہیں تو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، یعنی کہ اب دھمکیوں پہ اتر آئے۔ او بھائی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، آپ نے جو اپنا جلسہ کرنا ہے وہ کر لیں، اور جو آپ نے وہ جلسہ تو نہیں ہوگا، وہ امید ہے کہ کچھ اور ہی ہوگا، تو وہ آپ کر لیں اور کر کے دیکھ لیں۔ آپ نے دھمکیاں آپ بہت دے رہے ہیں کہ کبھی آپ کہتے ہیں ہم استعفے دے دیں گے، کبھی آپ کہتے ہیں ہم لانگ مارچ کر لیں گے۔ جب آپ نے لانگ مارچ ایک ڈیسائیڈ کر لیا تو جلسے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر جلسہ ہی آپ کرنا چاہتے ہیں اور بقول آپ لوگوں کے کہ جناب نومبر کے آخری ہفتے میں اور نومبر کے پہلے ہفتے میں اور دسمبر کے تو پہلے ہفتے کے اندر یہ ہو جائے گا، تو ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں۔ آپ لوگ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ مارے مارے پھر رہے، حکومت اپنے ایوانوں کے اندر خاموشی سے حکومت کر رہی ہے۔ آئے روز کسی نہ کسی چیز کا افتتاح بھی ہو رہا ہے اور آئے روز کوئی نہ کوئی پروگرام بھی لانچ ہو رہا ہے۔ تو آپ جو ہیں یعنی کہ ویورز، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں عمران خان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ادھر۔ حالانکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں تقریباً اپنے تمام ویورز کو جو مجھے جانتے ہو کہ ہم ساری زندگی پیپلز پارٹی کو ہم نے ووٹ دیا ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ ہم شاید پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیں، یعنی کہ جو آنے والا الیکشن ہے جو 2023 میں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جو ان لوگوں کے جھوٹ اور جو ہر چیز جو ان کی بے نقاب ہو رہی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ ایسی ہو رہی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، لیکن وہ بات بھی ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں کی جتنے بھی یہ حزب اختلاف ہے 11 پارٹیاں ہیں، ان کی چیخیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو چوکیدار ہے گا وہ پرفیکٹ آ گیا ہے، یعنی کہ وہ نہ کسی کو گلی میں نکلنے دے رہا ہے، نہ چوری کرنے دے رہا ہے، نہ چکاری کرنے دے رہا ہے، نہ جناب وہ کر رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے ویورز کے تقریباً 2.5 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت آئے ہوئے، اور اب یہ عوام کو سوچنا چاہیے 2.5 سال میں کوئی ریکارڈ نہیں چلا۔ نہیں تو ہوتا کیا تھا آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ سب سے زیادہ آگ لاہور میں لگتی تھی، میٹرو کا ریکارڈ جل گیا، فلانے کا ریکارڈ جل گیا، موٹر وے کا ریکارڈ جل گیا، ان کے ہر ریکارڈ جل جاتا تھا۔ لیکن 2.5 سال سے ابھی تک میری نظر کے اندر کوئی سرکاری عمارت اور کوئی سرکاری ریکارڈ جلتا ہوا اگر کسی کے پاس ہے اس قسم کی بات، سندھ حکومت کی میں بات نہیں کروں گا، میں پنجاب کی، بلوچستان کی، صوبہ سرحد کی، خیبر پختونخوا کی اور سینٹرل کی بات کروں گا، تو سندھ حکومت میں تو پھر بھی آئے دن کوئی نہ کوئی وہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور جسے کہتے ہیں کہ اب تو ان کے جو اسپیکر جو اسپوکن پرسن تھے وہ بھی آج مستعفی ہو گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ویورز کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی زبردست قسم کی بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی سندھ حکومت سے ہاتھ نہیں دھوئے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جتنی دفعہ بھی سندھ حکومت سے ہاتھ دھویا تو کبھی جام صادق، کبھی ارباب غلام رحیم، اس طرح کے وزیر اعلیٰ جو تھے جن کے پاس 50% بھی سیٹیں نہیں تھی لیکن وہ پھر حکومت بنا جاتے تھے اور حکومت کر جاتے تھے۔ اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی اب لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے، یعنی کہ دیکھیں ویورز، میری جتنی بھی آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں یا اخبار میں میرا جو میں کالم لکھتا رہا ہوں اس کے اندر اگر آپ پڑھتے رہیں تو میں ہمیشہ چودھری اعتزاز احسن کا نام ادب اور احترام سے اسی لیے لیتا تھا کہ یہ ایک واحد شخص ہے میری نظر کے اندر، اور تقریباً پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس شخص کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ وہ کس لیے لیتے ہیں کہ واقعی وہ حق اور سچ کی بات کر دیتا ہے کبھی کبھار۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں، حالانکہ ان کے اوپر بھی ایک ایل پی جی کا اسکینڈل ہے کہ انہوں نے اپنی بیگم کو پرمٹ لے کے دیا تھا، تو اس وقت بھی میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ اگر یہ بات جھوٹ ہے تو آپ آئیں اور آ کے اس کا دفاع کریں، اور دفاع نہیں اس طرح نہیں کریں کہ آپ قومی اسمبلی کے اندر تقریر کر دیں، آپ اس کا بھرپور قسم کا اخبار کے اندر دفاع کریں، اور پرنٹ میڈیا پہ کریں، سوشل میڈیا پہ کریں، اور حقائق پیش کریں کہ جو حقائق ہیں۔ تو بہرحال بات یہ کہ حکومت بڑی مضبوط ہے، اور میرا جہاں تک خیال ہے تقریباً 50 سال کے قریب ہماری بھی عمر، میری بھی عمر ہونے والی ہے، تو میں نے آج تک کی جتنی حکومتیں دیکھی ہیں ضیاء الحق کی حکومت کے بعد یہ ایک اسٹرانگ ترین حکومت ہے، مضبوط ترین حکومت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بھی کام کرنا چاہتی ہے، گو کہ کچھ ان سے غلط فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ غلط فیصلوں سے مراد یہ ہے کہ مہنگائی کو ابھی تک کنٹرول نہیں کر سکے، اور ان مافیاز کے اوپر اس قسم کا ہاتھ نہیں ڈال سکے کہ جو عوام امید کرتے تھے۔ لیکن چلیں، دیر آئے درست آئے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا، اور عوام کو ہمیشہ ایک سا وہ نہیں رہے گا، خوشخبریاں ضرور سننے کو ملیں گی۔ اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو اسی بات کو ذرا آگے کرتا ہوں کہ
یہ جو حکومت مخالف بیانیہ ہے یہ اس حد تک جا چکا ہے کہ نہ کسی کو کرونا کا خیال ہے، نہ کسی کو کسی اور چیز کا خیال ہے، نہ انسانی زندگیوں کا خیال ہے، بس اپنی پڑی ہوئی ہے، اور اقتدار سے دور رہنے کی جو حوث ہے اور جو لالچ ہے کہ ساری زندگی ہم نے اس عوام کو نچوڑ کے کھایا ہے، اب ہم کھا نہیں سک رہے ہیں، اب ہمیں کچن کیبنٹ کا خرچہ بھی خود کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 2-3 دن پہلے مریم نواز کی اور مریم اورنگزیب کی، اور وہ جو ایک ان کا ہے قادیانی جو ہے، جو وزیر اطلاعات تھا اور اس استعفیٰ لیا تھا، اس کی ایک وہ وائرل ہوئی ہے تصویر کہ وہ جناب سڑک پہ بیٹھ کے کڑھائی گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ناشتے بھی ہیلی کاپٹر میں جایا کرتے تھے۔ MI8 ہیلی کاپٹر صرف اسی لیے مختص تھا کہ ان لوگوں کے ناشتے لاہور سے ادھر آئیں اور ادھر سے کہیں اور جائیں، نتھیا گلی ہو، چھاگا گلی ہو، مانگا گلی جائیں، لیکن اب وہ سڑکوں پہ بیٹھ کے کھانے کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو عمران خان نے تو خیر لنگر خانے بھی کھول دیے ہیں، اگر یہ چاہتے تو لنگر خانے جا کے مفت بھی کھا سکتے تھے، لیکن وہ جو کڑھائی گوشت پتہ لگا کہ وہ کڑھائی گوشت جو کھایا وہ بھی مفت کا کھایا، وہ جو ادھر کا ریسٹورنٹ والا تھا انہوں نے پیش کیا کہ جی آپ کھا لیں۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز کہ انسان کی جو حوث ہے وہ بھرتی نہیں، یعنی کہ انہوں نے ہمیں اپنا غلام سمجھ رکھا ہے کہ پہلے باپ حکومت کرے گا، اس کے بعد بیٹی حکومت کرے گی، پہلے نانا حکومت کرتا تھا، پھر ماں حکومت کرے اور اب بیٹا حکومت کرے۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اب پاکستانی قوم کو سمجھ آ گیا کہ ڈیموکریسی کس کو کہتے ہیں۔ یہ لوٹا کریسی نہیں ہے، ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی کے اندر اب آپ یہ بھول جائیں، میں اپنے ذاتی تجربے کے اوپر بات کروں گا، اور جو میرے یار دوست ہیں اور جو میرے احباب ہیں اور جو میرا حلقہ احباب ہے، میں نے ان کے اندر یہ تقریباً بات کی تو دور دور تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت میں آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ فضل الرحمان کو تو بھول جائے نا، وہ تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے شیخ رشید نے کہا کہ ساری چودھری مر بھی جائیں تو فضل الرحمان چودھری نہیں بن سکتا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ فضل الرحمان کو ہر حکومت نے صرف ایک لالی پاپ دے دیا جاتا تھا کشمیر کمیٹی کا، اور کشمیر کمیٹی کا وہ چیئرمین بن کے وہ کھاتا پیتا رہتا تھا، 42 لاکھ کی لسیاں ڈکار جاتا تھا، یہ وہ بنگلہ ایک لیا ہوا تھا۔ لیکن فضل الرحمان تو اپنے آپ کو بھول جائے کہ یہ بلکہ میں بتاؤں آنے والے دنوں کے اندر شاید جسے کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کی بہت بری حالت نظر آ رہی ہے کہ جو ہوئے گی۔ یعنی کہ ایک جو ہوتا ہے نا باولا کتا، وہ باولا کتا جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ منہ چھپاتا پھرتا ہے گا بیچارہ، کیونکہ ظاہری بات ہے جہاں سے بھی گزرے گا اور رال ٹپکائے گا تو اس کو لوگ پتھر ماریں گے۔ تو رال بڑی ٹپکا رہا ہے فضل الرحمان، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ گورنر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے یا ڈپٹی اسپیکر سینٹ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ تو بہرحال ہر خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اور انسان کی خواہشیں کہیں نہ کہیں پہ ایسی ہوتی ہیں جو ناممکن ہوتی ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کل PDM کا جلسہ ہوگا لاہور کے اندر، تو انشاءاللہ کل آپ سے ہم مخاطب ہوں گے، ذرا اس جلسے کا بھی ہم حال دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے جلسوں کو تو میں آپ کو بتا چکا، ملتان کے جلسے پہ تو خود نواز شریف بھی پریشان تھا کہ اس میں تو بندے ہی نہیں تھے، یعنی کہ گلیوں کے اندر جا کے جلسہ کیا اور بنتے کر کر کے اور دیہڑیاں دے دے کے لوگوں کو جناب لایا گیا بریانی کے اس کے اوپر، لیکن پھر بھی ایک خاطر خواہ اضافہ اور خاطر خواہ جسے کہتے ہیں کہ کراؤڈ جمع نہ ہو سکا۔ مریم نواز صاحبہ نے پورے لاہور کا گلی گلی چپا چپا بنتے ترلوں میں گزار دیا کہ خدا کے لیے میں آپ کی بہن ہوں، جلسے میں آئیں گے نا، ساتھ میں وہ نہ بھی کہہ رہی ہیں کیونکہ ان کو پتہ آئے گا کہ آنا تو کسی نے ہے نہیں، چلو منت ترلے۔ مزے کی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک بڑی زبردست قسم کی فوٹو وہ کیا کہتے ہیں کہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جس کے اندر ایک علاقے سے مریم نواز صاحبہ گزری، انہوں نے کہا جی 13 کے جلسے میں آئیں گے، تو ادھر عوام نے کہا نہیں آئیں گے، اور ان کو ایک ڈنڈا بھی پڑ چکا ہے۔ تو ان کے باپ کو تو خیر جوتا پڑا تھا، تو اب ان کو ڈنڈا پڑ گیا ہے، ان کو تو کسی نے ایک اسٹک اچھال کے پھینک دی ان کی طرف، اور جو ان کو محترمہ کو لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ منہ کو چھپا کے اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ تو ویورز باتیں بہت ہیں، باتیں اتنی ہیں گی اور ان کے کرتوت اتنے ہیں گے۔ صرف یہاں پہ میں آپ کو صرف ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صرف وہ باتیں یاد کریں۔ میں اپنے عوام سے، لاہور کے عوام سے گزارش کروں کہ صرف وہ باتیں یاد کریں، دوسری باتوں کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ ایک ایسے شخص کو اپنے اوپر دوبارہ مسلط کرنا چاہیں گے کہ جو ابھی تک منی ٹریل ہی نہیں دے سکا؟ کیا آپ اس شخص کو دوبارہ اقتدار میں دیکھنا چاہیں گے جو کہتا تھا ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں، لیکن اب دیکھیں تو داماد
کیا کہتے ہیں اسے، اشتہاری، بیوی اشتہاری، بیٹی اشتہاری، بیٹا اشتہاری، یعنی کہ ایسے کیسے لوگ ہیں گے یہ؟ یعنی کہ جب آج حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی نیب کی عدالت کے اندر پیشی تھی، تو شہباز شریف وہاں پہ رو رہے ہیں کہ جی میری کمر میں درد ہے، مجھے یہ نہیں ملتا. بھائی اس وقت آپ کے کمر کے درد کدھر تھے جب آپ لانگ بوٹ پہن کے اور سیلابوں میں نکل جاتے؟ تو اس وقت تو درد نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت آپ اقتدار پہ تھے. جب وہ ترچھا ہیٹ آپ پہن کے اور قاعدے وہ اسی مینار پاکستان پہ پنکھا لے کے جاتے، اس وقت تو آپ کو کمر کا درد نہیں تھا. جب آپ ہیلی کاپٹروں میں سفر کرتے تھے تو کمر کا درد نہیں تھا. برطانیہ اپنے بھائی کو روپوش کرانے کے لیے چھوڑنے کے لیے گئے، کمر میں درد نہیں تھا. اب آپ کی کمر میں بھی درد ہے. یا اللہ، یہ کیسے ہم پہ حکمران مسلط کیے تھے کہ جو اقتدار سے اترے تو یہ اتنے شدید دلیل ہو جاتے ہیں کہ بس اللہ مان الحفیظ جسے کہتے ہیں. نواز شریف جو ہے وہاں پہ جا کے 2-2 گھنٹے کی ویڈیو کانفرنس کرتا ہے انگلینڈ کے اندر، لیکن کس قسم کے ڈھیٹ اور بےہودہ قسم کے لوگ ہیں کہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ان کے ایم این اے اور ایم پی اے ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کا دفاع کرتے ہیں. تو چوروں کا ساتھی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ چور ہی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے انہوں نے بھی چوریاں کی ہیں تو وہ اس لیے ہی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہاں پہ میں ایک آخری بات خواجہ آصف کی کہنا ضرور نہیں بھولوں گا، کیونکہ یہ جو خواجہ سرا نام کا شخص ہے، خواجہ آصف، یہ جب بھی ہانکتا ہے، بلکہ جب بھی یہ کچھ منہ سے نکالے گا نا تو ایسی بات نکالے گا جس میں لوز پوائنٹ دے جائے گا اور اپنے آقاؤں کو بھی وہ کر جائے گا جسے کہتے ہیں. کہ تو یاد رکھیں کہ اس خواجہ آصف نے خود کہا کہ یہ فلیٹ جو ہیں ان کے اندر، یہ مریم نواز نے کہا تھا کہ یہ پاکستان تو کیا غیر ملک تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں، تو اس وقت اس خواجہ آصف نے یہی کہا تھا کہ نہیں جی وہ لندن فلیٹس تو ان کے ہیں اور میں اس میں جا کے رہتا رہا. تو اس کے علاوہ میں آپ سے کیا بات کہہ سکتا ہوں؟ ایک چھوٹا سا جھوٹ ہے ان کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے تو روزانہ ان کے جھوٹ اتنے ہیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، گن نہیں سکتے. ہر بیانیہ ان کا جھوٹ کا بیانیہ، ہر لفظ ان کا جھوٹ کا لفظ، اور ہر نظر ان کی اقتدار پہ نظر ہے. اس کے ساتھ ہی ویورز میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آخر میں وہی بات کروں گا. تو ایک تو ان اخوانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، اور دوسرا خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جس پہ مریم اورنگزیب کی طرح کی عورتیں سلیکٹ ہو کر آ جاتی ہیں گی، منظور نظر ہوتی ہیں. پہلے ان کی ماں منظور نظر تھی، اب یہ منظور نظر ہے. پچھلے دنوں ان کی تنظیم سازی بھی ہونے لگی تھی. ایک وہ بندہ جو تھا وہ ان سے تصویر کھنچوانا چاہتا تھا، تو تنظیم سازی سے تو بچ گئیں، لیکن بہرحال یہ حنیف عباسی کے ساتھ بڑی تنظیم سازی کرتی رہی ہیں. اس کی ویڈیو جو ہے وہ فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے، اور ہر پارٹی کو یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ پابند کر دینا چاہیے کہ وہ 40% جو ٹکٹ ہیں وہ خواتین کو دیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور ویورز کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.